बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब 19 अगस्त मंगल के दिन का ये दूसरा वीलॉग, जो अब तक की बड़ी डेवलपमेंट्स और ख़बरें आपके सामने। खान की मुलाकात, अलीमा खान अडयाला जेल के बाहर एक दफ़ा फिर डट गई, धरना जारी है। अहम वकील की खान से मुलाकात हुई है, अगला लाए अमल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई। खान का रद्द-ए-अमल क्या था, और ट्रंप के बॉडीगार्ड ने फील्ड मार्शल की वाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात कैसे करवाई, कितना खर्चा हुआ, तफसीलात वाशिंगटन पोस्ट ने जारी कर दी। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी इस्लामाबाद में ISI की ज़ेर सदारत अफ़गानिस्तान के जलावतन रहनुमाओं की मीटिंग के नाम तक बता दिए, और गवर्नर के बाद आज दूसरे गवर्नर ने भी इस्टेब्लिशमेंट का राज खोल दिया। और आज काला कानून भी एक बहुत बड़ा पास हुआ है। इंटरनेशनल मामलात के असरात पाकिस्तान में आने वाले अगस्त के 10 दिनों में 4 बड़ी अहम मीटिंग्स हैं, वो मुलाकातें हैं। और KP के सैलाब के बाद अब कराची में 20 मिलीमीटर बारिश ने वो हुकूमत की कारकर्दगी खोल दी। वो बिलावल ने कहा था ना, पानी आता है बारिश आता है। आज हुकूमत ने सरेंडर करके मस्जिद की तामीर भी शुरू करवाई, 4 महीनों का मामला। और जैज़ किस तरह अरबों रुपया मोबाइल कंपनी वसूल कर रही है अवाम से। ट्रंप प्यूटन की मॉस्को में मुलाकात की खबरें भी। लेकिन सबसे पहले आज मंगल का दिन खान की मुलाकात का, और इस्लामाबाद के वकील MNA जो जीते हुए हैं 45 पे, वकील बुखारी साहब, उनकी जो मुलाकात हुई। खान का बड़ा सादा सा पैगाम है, तारीक रात है, स्याह है, गहरी है, लेकिन इसके बाद तलुए सुबह है, इंसाफ का सूरज यहीं से निकलेगा। ये बात पूरी कौम इसको समझे, 2-3 दफ़ा दोहराए, आपको अंदाज़ा होगा। और ये कभी सोचे भी ना खान सरेंडर करेगा या इनसे माफ़ी मांगेगा। पहले भी इमरान खान ने बारहा का, ये जो मर्ज़ी कर लें, इनके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान की सेहत के हवाले से अली बुखारी साहब ने बताया कि सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है खान की, लेकिन कैद तन्हाई में इमरान खान 4 हफ्तों से TV अखबारात, आपको पता है ख़ानदान से मुलाकात, सब कुछ बंद है। बुशरा बीबी से मुलाकात तक नहीं हो रही। और ये जानते थे कि इमरान खान का ये पैगाम चूँकि बाहर आता है, ट्विटर तक पहुँचने तकलीफ थी। ये मीटिंग्स इससे मुलाकातें इसलिए बंद की गई हैं। एक बड़ी हालिया दिनों में मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला हुआ कि जो लोग इमरान खान से मिलते हैं वो पैगामात टुकड़ों की सूरत में आते हैं ट्विटर तक, उसे रोकने का एक ही तरीका मुलाकातें बंद करें। ये मुलाकातें इसीलिए बंद की गई हैं, रद्द-ए-अमल ना आए, ट्विटर पर पैगाम ना आए। बुशरा बीबी से 2 हफ्तों से खान की मुलाकात नहीं हुई। बाहर के हालात से भी बाखबर नहीं रखा जाता। सुहेल वड़ाइच के कालम के बारे में अली बुखारी ने कहा खान तक नहीं पहुँचा, अखबारात TV इनकी पहुँच से दूर हैं। लेकिन मुझे मामला थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि माजी में बाकायदा तौर पर अखबारात छपवा कर पहुँचाए जाते रहे। इमरान खान से मिलने वाले कुछ लोगों ने मुझे बताया था खुद कि इमरान खान वो बातें पूछ रहे थे जो उस वक्त पाकिस्तान में नहीं हो रही। तो हम बड़े हैरान हुए कि ये खबरें खान तक कैसे पहुँच रही हैं। ये तो वो पता चला कि वो अखबारात हैं, वो शायद छापे ही इमरान खान के लिए जाते थे। तो इमरान खान ने उस पर कहा भी था ये डफर आज भी 1970-71 में फंसे हुए हैं। पुरानी बात है थोड़ी, लेकिन ज़ाहिर मामला वही है। खान की बहनें मुलाकात का इंतज़ार करती रही। नौरीन नियाज़ी ने कहा अंदर जो कर्नल जनरल उसे बता दे मुलाकात के बगैर नहीं जाएंगे, गिरफ्तार करके छोड़ आए हमें चक्री पे, बेशक फिर आ जाएंगे हम। अलीमा खान की नौरीन खान की आखिरी मुलाकात 6 अगस्त को हुई थी, और हफ्ते में 2 मुलाकातें कानूनन जायज़ नहीं करवाने देते। बुशरा बीबी से भी जो कानून है नहीं मिलने, बच्चों से बात नहीं होने देते। कि जिस तरह कौम 5 अगस्त 14 अगस्त को निकली थी, इन्हें सितंबर में सबसे बड़ा ख़तरा है, बहुत बड़ा ख़तरा है। अडयाला के बाहर जो रिपोर्टर्स थे उनसे मेरी कुछ से बात हुई, उन्होंने कहा यहाँ फ़ज़ा में एक अज़्म, एक सब्र कुर्बानी, एसार और इस्तिकामत का माहौल है। इमरान खान को बताया ज़रूर क्या कि 5 अगस्त 14 अगस्त को लोग कैसे निकले, और अडयाला जेल के बाहर भी वो भी मौजूद है जिन्होंने D चौक में गोलियाँ खाई। 10-10 हज़ार अपनी करीबी पॉकेट खर्च से दे के सिर्फ दीदार के लिए ये देते हैं। खान की उन्हें पता है कि खान इक़्तिदार के लिए लड़, वरना ये जर्नलों से कब की सुलह कर लेता। खान ने तो 2018 की जो आपको पता है हुकूमत ली थी, वो भी इमरान खान समझते हैं कि जो हो रहा है वो मैं कुफारा दे चुका हूँ उसका। अब पाकिस्तानियों के ज़हन में सवाल बार बार आता है कि इमरान खान की रिहाई कब होगी। देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है, मैं तो जहाँ जाऊँ यही सवाल पूछते हैं लोग। आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। मुल्क की मईशत इस हालात तक पहुँच चुके हैं कि हम रोज़ सोचते हैं कि इससे ज़्यादा तबाही नहीं होगी, लेकिन अगले दिन उससे बड़ी तबाही नज़र आ जाती है। जिस तरह ये हालात में तब्दीली नज़र आ रही है, देखिए ख़ास तौर पर आप फ़ौज के हालिया बयानात उठा कर देखें, वो कह रहे हैं कि हम इस मामले को हल करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और फिर इमरान खान ने सितंबर में तहरीक का ऐलान करना है, तो नवंबर में आपको पता है जो नौकरी की उम्मीद पर बैठे हुए, प्रमोशन की उम्मीद पर, वो इसमें वज़न डाल सकते हैं। और ये बड़ा अहम मामला मैं बात करूँ, 3 ओहदों के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जंग लगी हुई है इस वक्त, बड़ी अहम खबरें भी आ रही हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इस वक्त अंदरूनी खाना हालात ठीक नहीं हैं इनके, और उसकी सबसे बड़ी जो इन्हें इंतज़ार है वो अमेरिका और इंटरनेशनल दुनिया से, जिसको भी हमायत मिल गई वही होगा। जिस तरह अशफाक कियानी को मुशर्रफ के खिलाफ हमायत मिली, मुशर्रफ को मक्खन से बाल की तरह निकाल दी। इस वक्त पूरी कोशिश यही की जा रही है लोगों की, बड़े अहम लोगों की, कि मुलाकात हमायत मिल जाए बाहर से। जरदारी की अहमियत भी बड़ी इस मामले में। देखिए इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हमायत तक यहाँ ये मामला जो पहुँचा, इनकी मदद थी। नवाज शरीफ की पॉलिसी तो आपको पता है, उसका पॉलिसी का इख्तलाफ है,
اور 5 دفعہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں، اور پھر بھارت کے ساتھ وہ قریبی تعلقات رکھتا ہے، کاروباری تعلقات رکھتا ہے، مفادات ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا اختلاف ہے. زرداری کا جو معاملہ ہے وہ دیکھیں، وہ صرف کیا ایک صدارت کی وجہ سے اس معاملے پر جڑا ہوا ہے، یا ان کی ایک تاریخ ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے ڈیڈی سے لے کے بے نظیر بھٹو کی ڈیل تک، وزیر اعظم بننا، میثاق جمہوریت، مشرف سے NRO معاف کروانا، یہ ایک وقت میں جنرل کیانی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور مشرف کو انہوں نے نکال دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کامیابی تھی زرداری کی، اس میں بڑا اہم کردار تھا اس کا، لیکن اس سے بڑا کردار امریکہ کا تھا، اور یہ سب کی نظر میں. اس وقت سب کی نظریں ادھر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے ساتھ جو ٹرمپ کی میٹنگ سیٹنگ ہوئی، ابھی اس کی بہت اہم معلومات ہیں. واشنگٹن پوسٹ کا بڑا اہم کالم بھی آیا، تصدیق کی انہوں نے اس بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد دیکھیں جس طرح پاکستانی امریکنز وہاں خان کی رہائی کے لیے لگے ہوئے تھے اور بڑی اہم کوشش کرتے رہے، ملاقاتیں کرتے رہے، اور بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے کہ 22 نومبر کو عمران خان کی رہائی کا معاملہ حل ہو چکا تھا. لیکن اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتہ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچ گئی، اور اس میں پوری کہانی اب سامنے آئی کہ کس طرح اہم لوگوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی 20 سال تک قابل اعتماد باڈی گارڈ اور اس کو اوول آفس کے کیتھ شلر کے ساتھ ملاقات کرائی. ٹرمپ کی پھر آرگنائزیشن تھی، اس کا سابق وائس پریزیڈنٹ جارج سیرل، اس سے بھی ملاقات کرائی. لیکن کیتھ شلر جو گارڈ ہے اور بڑا اعتماد والا اور دوسرا بزنس پارٹنر ہے، انہوں نے مل کر بڑی لابنگ کی، ایک فرم کھولی ہے جیولن ایڈوائزر کے نام سے، جیولن ایڈوائزر کے نام سے. اب اس میں ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے جو رابطے کروائے وہ سامنے نہیں آئے. لیکن اس کے بعد فوراً محسن نقوی ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں گیا، پھر بلاول بھی گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور اس وقت عمران خان کی قید سمیت تحریک انصاف کے معاملات میں، جو ولسن کی پابندیوں کے بل میں وہ معاملہ نظر آ رہا تھا، جس کے بعد پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات براہ راست کنٹرول میں لیے اور محسن نقوی کو بھیجا، بلاول کو بھیجا، اور پھر ان کا استعمال کیا گیا اس طرح کہ عوام کا پیسہ بھی کھل کے پانی کی طرح بہایا گیا. $2 لاکھ مہینے کے حساب سے ان کمپنیوں کو دیے گئے کہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ سے صرف رابطہ نہیں کروانا، دانہ کیسے ڈالنا ہے یہ بھی بتانا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دربار میں پروٹوکول کو کس طرح سنبھالنا ہے. یہ اصل میں $50 ایکسٹرا تھے. اب 20 سال وقت گزارنے والے باڈی گارڈ کیتھ شلر جو نیو یارک پولیس کا ڈیٹیکٹیو بھی ہے، اس نے انہیں بتایا. پھر لنچ ہوا، اس میں دیکھیں انڈیا کی جنگ بندی اور نوبل انعام کی نامزدگی کا کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو اچانک پاکستان کی طرف سے گیا. غیر معمولی بات تھی، عام حالات میں بڑا معمولی امن کے لیے نامزد کر لیں کسی کو، لیکن یہ 7 جنگیں بند کروا کے ڈونلڈ ٹرمپ اوباما کا ریکارڈ توڑنا چاہتا تھا. اب اس کے پاس تو دیکھیں دوسری صدارت نے حاصل کر لی ہے، عدلیہ کو، ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کو، سب کو اس نے پچھاڑ دیا ہے. لیکن امن انعام اس کا خواب ہے، وہ اس کے ذاتی دوست اور خاندانی نیٹ ورک سے لوگوں نے بتا دیا. پھر اپریل میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت یافتہ جو کرپٹو کرنسی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل، اس کا مڈل ایسٹ کا جو خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف کا بیٹا زیک وٹکاف، اس کے ساتھ بلال ثاقب جو پشاور کور کمانڈر کے داماد بھی، ان کا لندن امریکہ میں پڑھائی کے دوران کوئی رابطہ شابطہ ہوا، وہ وزیر مملکت بنے، اور پھر کرپٹو کرنسی والا محاذ کھولا گیا. پھر ٹرمپ کی پہلی تقریب پہ امریکی عوام کو دکھانے کے لیے انہوں نے کہا جی ہم ایک پکڑ کے آپ کو دیتے ہیں بندہ، آپ کی بھی جے کار ہو جائے گی. سینٹا کام کا چیف مائیکل کرالا کا کام تھا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو آپ کو پتہ ہے سب سے اہم معاملہ میک امریکہ گریٹ، میگا جسے کہتا ہے وہ، اس میں امریکی خزانے میں اضافہ کرنا ہے. بھارت امریکہ کی تجارت آپ کو پتہ ہے اس وقت تقریباً سارا ملا ملو کے $500 ارب کے قریب ہے، جس میں تجارتی خسارہ امریکہ کا ہے. آپ حیران ہوں گے، بھارت کی تجارت بہت بڑی تجارت، $131 ارب تو ان کی سروسز کی ہے، 181 ارب کی وہ گڈس کی ہے. پھر روس سے جو تیل کی خریداری ہے $50 ارب، وہ بھی نہ لیں امریکہ سے لیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اب یہ سارا ملا کے 500 ارب. پھر دفاعی خریداری کے علیحدہ معاملے، اب اس پر 25% ٹیکس لگا جو بعد میں 50 کر دیا گیا. اس میں پاکستان کا کارڈ استعمال کرنا تھا، یہ بھی بتایا گیا ٹرمپ کو کہ آپ کریں. بھارت برکس میں بھی شامل ہے، امریکی تجارتی مطالبات پر مزاحمت بھی کر رہا ہے، روس کو تیل بھی خرید کے لے رہا ہے، جیو پولیٹیکل اختلافات بھی ہیں. تو اس موقع پر بھارت کے لیے استعمال کرنا پاکستان کا کارڈ آپ کے کام آئے گا. تو دونوں طرف سے آپ کو پتہ ہے وہ جیسے لوڈو میں چھکا آ جاتا ہے وہ آ گیا ان کا. اب یہ تمام ماہرین اس پہ متفق ہیں غیر فطری اتحاد ہے، یہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے. اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، امریکہ کے ساتھ دیکھیں پاکستان کی تجارت تو ہے نہیں، 5% ہے، اس پہ بھی 19% ٹیکس ہے، یعنی پاکستان کو فائدہ نہیں دے سکتا. تیل خریدنے کا کہا گیا وہ مہنگا ترین تیل یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، کمزور معیشت ہے، سیکورٹی کے مسائل ہیں. پھر ٹرمپ سے ملنے والی تمام رعایتیں ختم ہو جائیں گی. پھر دوسرا جغرافیائی اعتبار سے آپ دیکھیں تو بھارت جو ہے وہ امریکہ کا زیادہ فطری اتحادی ہے. ان دونوں کا حریف جو ہے وہ چین ہے. پاکستان کے پاس تو جو ساری سرمایہ کاری ہے وہ چین کی ہے، دفاعی ٹیکنالوجی چین کی ہے، 2000 میل جو سڑک بن رہی ہے، پائپ لائن ہے، سب کچھ چین کا ہے. ملیہ لودھی صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے خوشامد کبھی حکمت عملی نہیں ہو سکتی، یہ پائیدار ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ بڑے بڑے جو معاہدے کیے کہ وہ بھی جھوٹ، تیل کے ذخائر، معدنیات، کرپٹو، یہ ناممکنات ہیں. ایسی جگہ پر معدنیات جہاں سے نکالنا ناممکن ہے، 7 سے 15 سال کے منصوبے. کرپٹو میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ کو پتہ ہے،
تیل کے ذخائر تو پاکستان کے پاس ہوتے تو 78 سال میں یہ حال ہوتا. مائیکل کوگل مین نے بھی، جو جنوبی ایشیا کے معاملات کا بڑا ایکسپرٹ ہے امریکہ کے حوالے سے، اس نے بھی کہا کہ یہ تعلقات کمزور زمین پر کھڑے ہوئے ایک ستون کے برابر ہیں. پھر جو بھارت کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں، امریکہ میں موجود لوگوں کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے بڑے حیرتناک معاملہ تھا کہ ٹرمپ نے کیا صرف تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے. ٹرمپ تو اسے دیکھیں اپنی بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ اسے اپنی حکمت عملی سمجھ رہی کہ بڑی کامیابی، لیکن یہ جو شفٹ آنے والا ہے، چین کا وزیر خارجہ بھارت میں 21 اگست کو آپ کو پتہ ہے بھارت کے دورے کے بعد اب واپس آ رہا ہے پاکستان، اور چین کی شمولیت کے بعد اب جو امریکہ کے ساتھ یہ جو سارا معاملہ ہے وہ بدلنے جا رہا ہے. چین کا وزیر خارجہ دیکھیے اسحاق ڈار سے ملے گا، آرمی چیف سے ملے گا، اور اس میں بھارت کے معاملے پر ظاہر ہے جو سارے معاملات کھل کر آئیں گے. اور سب سے بڑھ کر جو اگلا معاملہ وہ افغانستان کا، وہاں پہ دیکھیں چین کے جو وزیر خارجہ کا دورہ ہے اس کے بعد فوراً بعد پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ایک اہم اجلاس ہے. اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ جو وزیر خارجہ امیر خان متقی ہے اسے اسلام آباد نہ آنے دیا جائے، ویزا روکا جائے. یہ میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں. افغانستان کے ساتھ معاملات کو بدترین کوشش کی طرف لا کے نئی جنگ کا ماحول بھی بنانے کی آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو پرانی واردات ہے. اب چینی وزیر خارجہ کا دورہ اس معاملے میں بڑا اہم ہے. اس کے بعد پھر اگلی میٹنگ جو پاکستان، چین، افغانستان کے بعد جو پاکستان میں ہے وہ افغانستان کے جلا وطن رہنماؤں کے ساتھ ایجوکیشنل کانفرنس کے نام پر جو زلمے خلیل زاد نے پاکستانی حکومت کا موقف کہ یہ افغان جلا وطن رہنماؤں کو اس میں بلا رہے ہیں مسترد کیا، کہ یہ باقاعدہ طور پر کہہ رہے ہیں ISI کانفرنس کروا رہی ہے جس میں افغان شرکا کی فہرست میں وہ جو لوگ ہیں جنہیں وزارت خارجہ کے پاس بھیجا گیا کہ ویزے دیں، سہولیات فراہم کریں، ISI کی طرف سے بھیجا گیا، لیکن وزارت خارجہ نے نہ صرف اس عمل کو ناپسند کیا بلکہ وہ لیک کر دی ساری انفارمیشن، اور وزارت خارجہ اسحاق ڈار کے انڈر. تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ تانے بانے کہاں ہیں. یہ لسٹ کیوں لیک کر کے بھجوائی گئی کہ کون کون آ رہا ہے. اب اس میں دیکھیں ایک افغانی گروہ کو باقاعدہ دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش ہے کہ پراکسی وار وہاں شروع کروائی جائے، جو امریکہ کی پرانی خواہش تھی. 15 اگست جب عمران خان نے سارا معاملہ ٹھیک کروا دیا جنرل فیض کا، فیض اسی لیے آج بے فیض ہوا ہے. اور یہی چیز دیکھیں اب چین بھی روکنا چاہتا ہے. چین نہیں چاہتا ایسا معاملہ ہو. چین نے جو اگلی بڑی کانفرنس رکھی ہوئی ہے شنگھائی کارپوریشن کی، اس میں ہندوستان، چین، پاکستان، روس ہے، چاروں موجود ہیں، اور اس میں نریندرا مودی کی شرکت کے بعد یہ معاملات جو ہیں وہ اب انٹرنیشنل سطح پر فیصلہ کن مراحل کی طرف جائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کو فیصلہ کرنا ہے کس کیمپ میں جانا ہے، کیونکہ اوپر سے روس یوکرین کا معاملہ بھی ہے. تو یہ جو آخری مرحلہ ہے اب روس یوکرین کا جو ڈائلاگ وہاں طے ہوں گے، صدر پیوٹن کی وہ ظاہر ہے زیلنسکی کے ساتھ ملاقات ہے، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جو لوگ میرے ویلاگ سنتے ہیں انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر آپ کو سمجھ آئے گی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اگر آپ پچھلے ویلاگ دیکھتے ہیں. تحریک انصاف کی اس دوران آپ کو پتا ہے مینڈیٹ کی واپسی، آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیع کا معاملہ، یہ سب کچھ اب انٹرنیشنل دنیا سے ہی فیصلے ہوں گے. ستمبر میں تحریک کے معاملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس میں ابراہم اکارڈ کا معاہدہ بھی ذرا ایڈ کر لیں کہ وہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کا جو اسٹریٹجک منسٹر ہے ابھی عرب امارات سے ہو کر گیا شاہی خاندان کو پیغام دے گئے. تو اب اس میں ظاہر ہے پاکستان کی جو ساری صورتحال ہے اس میں خاص طور پر اندرونی امن و امان، خاص طور پر بلوچستان کے حالات دیکھیں. وہاں وزیر اعلیٰ وہ جو ہے بگٹی، سرفراز بگٹی، اس کی اسٹیٹمنٹ ابھی ہے کہ 2000 حکومت کے ملازمین براہ راست کالعدم تنظیموں سے رابطے میں ہیں، مقامی آبادی مکمل حمایت کر رہی ہے. اور یہی شکایت DGSPR نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے کی، مقامی آبادی وہاں کالعدم تنظیموں کا ساتھ دیتی ہے، دہشت گردی ختم ہو ہی نہیں سکتی. تو ان حالات میں چین کا سی پیک تو شروع نہیں ہونا، معیشت نہیں سنبھالی جا سکتی، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اس بات پہ تمام ماہرین متفق ہیں کہ بیانات کی حد تک تو اب کہہ دیں 2 ارب لانے ہیں، 200 ارب لانے ہیں، 5 کروڑ ارب لانے، جتنا مرضی کہہ دیں. ریالٹی یہ ہے کہ ستمبر میں ملے فیکٹریاں بند، بے روزگاری کا سیلاب، اصل سیلاب کی تباہی تو آپ دیکھ رہے ہیں جو بلوچستان اور KP میں آپ نے دیکھی. ابھی وہ پنجاب کی طرف خدا نخواستہ اور سندھ طاس کا جو معاہدہ معطل ہے، بھارت نے جو پانی بند کیا ہوا ہے، وہاں مونسون کی بارشیں اکٹھی ہوئی تو وہ ظاہر سپل وے کھولنے پڑیں گے، تباہی بربادی مزید. اسی طرح گندم، کپاس، آپ کو پتہ ہے خوراک کی شارٹیج کا خطرہ، چینی کے حالات آپ کو پتہ ہیں. تو حالات انتہائی بدتر ہیں، انتہائی بدتر. یہ حکومت کرنے کے لیے سازگار حالات نہیں ہیں. قبضے کے لیے ٹھیک ہے، آپ قبضہ کر لیں جیسے اسرائیل نے فلسطین پہ کیا ہوا ہے، لیکن حکومت بنا کے کہیں ہم چین کے ساتھ بیٹھیں گے یہ نہیں ہو سکتا. اس قبضے کے تسلط کو روزانہ کو نیا نیا قانون بنانا، روزانہ آپ کو پتہ جہاں سے جس سوراخ سے نظر آئے گا کچھ اس کو بند کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. پانی نکل رہا ہے لیکن یہ رک نہیں سکتا. ستمبر میں تحریک چلی، اس سے ڈر ابھی انسداد دہشت گردی کا انہوں نے بل 2025 منظور کروایا، جو پہلے قومی اسمبلی سے منظور کروایا، اب سینٹ سے بھی. اس میں شک یہ ڈالی کہ سیکورٹی صورتحال بڑی نازک ہے، نازک موڑ ہے. آپ کو پتہ ہے مسلح افواج کو، سول آرم فورسز کو، بلکہ SHO تک کو کہ جی قومی سلامتی کے لیے جو بھی سنگین خطرہ ہو اور قومی سلامتی کی تعریف یہ خود کریں گے، اسے 3 سے 6 مہینے جب عدالت میں جائے بغیر آپ قید کرنے. اس کا نام انہوں نے دہشت گردی کے نام پہ رکھا ہوا ہے، لیکن اصل آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو تحریک انصاف پاکستانی عوام کے خلاف ہے، بنیادی حقوق جیسے سیاسی مخالفین، لوگوں کو اغوا کرنا. لیکن اس سے فرق کیا پڑا ہے کہ پاکستانی تو 3 سال سے بھگت ہی رہے پہلے.
اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ 5 اگست اور 14 اگست کو جس طرح عوام نکلی ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکے، اگر اگلے موقع پر اس طرح عوام نکلی، اور دوسرا یہ خوف ہے کہ اگر اس صورتحال میں کوئی ایسا واقعہ ہوگا جو سیاسی عدم استحکام میں، جو معاشی عدم استحکام میں، امن و امان میں ایک بہت بڑا ٹریگر کر کے کام، جو ان کے کنٹرول سے معاملہ باہر ہو گیا، تو پھر کیا کریں گے؟ سیاسی معاملات میں دیکھیں، قومی حکومت، ٹیکنوکریٹ، محسن نقوی کو لانا، 27ویں ترمیم، وزیر اعظم لگانا، یہ تو آپ سن رہے ہیں سب کچھ، جو پارلیمنٹ میں تحریک انصاف کے 25-30 لوگ تک محدود کر دینا، پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کا کردار دینا، یہ سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا اس میں بڑا آسان معاملہ ہے. دیکھیں یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کریں، بس لوٹ مار کریں، ملک کی دولت چوری کریں، عوام کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کریں، کوئی بولنے والا، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اسی کو امریت کہا جاتا ہے کہ ایس ایچ او کو اختیار دے دیا کہ 3 مہینے 6 مہینے اور جس کو مرضی قید کر لے. یہ بدترین امریت ہم نے مشرف، ضیاء اللہ، ایوب خان، ضیاء خان اس کے دور میں نظر نہیں ہے، بلکہ انگریز کے دور میں رولٹ ایکٹ بنا تھا، قانون بنا تھا کہ بغیر مقدمہ، بغیر وارنٹ، کسی کی برادری کی بیس کے بھی اٹھا لو، اس کے رشتہ داروں کو بھی، کیونکہ انگریز کو خطرہ تھا. اس وقت غدر پارٹی تھی، خلاف تحریک تھی، یہ مقامی انقلابی تھے برصغیر میں، بہت بڑا چیلنج تھے. احتجاج ہو جائے گا، احتجاج کے بعد، اور پھر ہوا تھا جلیانوالہ میں 1919 میں یہ ہوا تھا، انگریز نے جو وہاں پہ قتل عام ہوا تھا. تو یہ ایک سادہ سی ایک کتاب ہے جسے تمام آمر اور ڈکٹیٹر پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں ایک ایک چیز پر، وہ اسی لیے سمجھ آتی تھی ساری. لیکن اس کے کتاب کے آخری صفحات یہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. اگر وہ جس دن یہ پڑھیں گے انہیں اندازہ ہوگا کہ ہر آمر اور ڈکٹیٹر کا اتنا عبرتناک اور برا انجام، اس سے ڈریں گے. کیونکہ اللہ کی لاٹھی آپ کو پتہ ہے بے آواز ہے، سمجھ نہیں آتی کہاں سے آئی ہے، اور یہ سارے اسی کتاب میں ہی لکھے ہیں. پڑھیں ذرا اس کو تھوڑا سا کبھی. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.